बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 अक्टूबर आज सोमवार के दिन का दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। सुहेल अफरीदी डट गए जो आज खान से मुलाकात से पहले अवाम के पास जाने का फैसला। 3 दिन में बड़े अवामी जुलूस और सबसे बड़ा इसमें मामला सूबे की तरफ से बाइकआउट। ये तफसील मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बड़ा धुएंधार इजलास हुआ। इसमें कोर कमांडर पेशावर और IG को भी तलब किया गया। इसराइल नामंजूर के नारे भी लगे और शहीद अरशद शरीफ के लिए यूनिवर्सिटी का ऐलान भी हुआ। और उसमें कुछ और भी अहम मालूमात हैं। लेकिन जो दूसरा अहम मामला, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल एक दफ़ा फिर 3 रोज़ा सऊदी अरब जा रहे हैं। वजूहात क्या हैं, मुलाजमत का फैसला क्या वहाँ होना है। और रिजवी बरादरान के बाद उनकी बहन का भी आज पहला वीडियो पैगाम बाबा जी से बेवफाई किसने की बता दिया। और कतर मुज़ाकरात पे अफगान बॉर्डर खुल गया पाकिस्तान के साथ और 4 तहरीक इंसाफ की शख्सियात के वारंट भी जारी। अरब अमारात में इसराइल के सफारतखाने खोलने के लिए ज़मीन खरीदी गई है। और ये मामला देखना। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा अजीब हैंड हुआ। जो भी से आपको पता है फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ से मुलाकातों के बाद वो भी परेशान कि इतनी बड़ी मुखालफत अमेरिका में कैसे। लेकिन सबसे पहले जो खबर पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताई थी, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाएंगे और वो ऐलान हो गया। अब ये 3 दिन का दौरा है शहबाज शरीफ का और इसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल भी साथ है। 4-5 अरब डॉलर का मामला सरमायाकारी मईशत के नाम पे जो पिछले 3 साल से कोशिश की जा रही है कि तवानाई, टेक्सटाइल, ज़राअत या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ सरमायाकारी हो जाए। क्योंकि पिछले नाकाम मनसूबे खासतौर पर SIFC का खसारा और उसमें सऊदी अरब की शराइत बड़ी वाज़ेह थी। देखिए सऊदी अरब खिते में इसराइल के साथ ताल्लुकात में अपना मामला शुरू कर चुका है। अरब दुनिया इसराइल को तस्लीम करना चाहती है। ज़ाहिर अपनी अवाम के रद्द-ए-अमल से भी खौफजदा है। लेकिन क्योंकि उनका नौजवान तबका वहाँ पे इन ममालिक में जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो जनरेशन Z वाला मामला है, उससे डरते हैं। अब्राहम अकॉर्ड माहदे की तरफ कदम इन्होंने बढ़ाना है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी अभी ऐलान किया कि इस्लामी ममालिक के ये लोग मेरे साथ मिलने के लिए माहदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पस मंज़र में अब इसके देखें शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है इलाकाई ताकत का तवाज़न का मामला भी है। ये 4-5 अरब डॉलर का मामला तो है मईशत के लिए, जो ज़ाहिर उन्हें तनख्वाहें देनी है, मईशत के इस्तेहकाम की कोशिश है। दूसरा जो हिंदुस्तान ने सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अरब अमारात के साथ मिल के IME कॉरिडोर जो शुरू किया इलाकाई इक़्तिसादी मनसूबा, उसमें भारत की शमूलियत और सरमायाकारी का मामला, उस पर ज़ाहिर है बहुत बड़ा इशू है। और ये सऊदी अरब से वो सरमायाकारी के मामले बात करना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे को जिस तरह तस्लीम किया, तारीफें की कि अगर ओलंपिक्स में मेडल होते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान मेडल्स में सबसे ऊपर होता। लेकिन मेडल्स थे नहीं इसमें। सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ, जो कि कागजी कार्रवाई निकली, खाद मैंने हर मैंने शरीफैन के नाम पर इन्होंने आपको पता पूरी कौम को मामू बनाया। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने वाशिंगटन जाके अमेरिका के साथ वही दिफाई मुआहदा कर रहा है। अब ट्रंप ने इसमें बदले में सऊदी अरब को अमरीकी मंडी में सरमायाकारी के लिए 1000 अरब डॉलर तक का हुआ है। उसमें अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा भी शामिल है। लेकिन जो मसला तो आ चुका है इनके लिए, वो गजा में जंग बंदी और सीज फायर टूटने के बाद अरब दुनिया में भी, पाकिस्तान की अवाम में भी ये इसराइल के खिलाफ सख्त जज्बात हैं और उसमें बल्कि शिद्दत आ चुकी है। और जब तक इसराइल फ़लस्तीन का ये मामला हल नहीं हो सकता, ये तमाम हुकूमतें इसराइल को बाकायदा तस्लीम नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया और गुज़िश्ता 3 साल में जो सऊदी अरब ने इखलाकी तौर पर इनकी मदद की, ये माली मदद नहीं थी, सिर्फ इखलाकी थी या सियासी मदद कह लें, ये दिफाई सऊदी मुआहदा भी उसी का हिस्सा था। अब इस वक्त अमेरिका मुद्दत मुलाजमत का नोटिफिकेशन इसीलिए फंसा कर बैठा हुआ है कि ये मामला बैरूनी पॉलिसी और इलाकाई मनसूबों से जुड़ा हुआ है। यानी अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा अगर ट्रंप की शराइत पर हो, सऊदी मुफाहमत के नाम पर आगे ना बढ़ सका, अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन ना हो सका, जो अब नहीं हो सकेगा, लाग इसी तरह रहा है। सीज फायर के और सरहदें आज खुली हैं। चमन में, स्पिन बोल्दक में आप पता है बॉर्डर खुल गए हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर आगे काम तो ख़राब करेंगे ये कतर तुर्की का, लेकिन उसमें बड़ा अहम किरदार है अफगानिस्तान के मामले पर। तो ये इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। फिर इसमें ज़ाहिर है चीन का मामला भी है, मादनियात भी हैं। तो मुद्दत मुलाजमत तोसी में फिर इदारे के फ़ायद के नाम पर किसी और का नाम भी आपको पता माजी में हो चुका है। मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 ये बना हुआ है, मुद्दत मुलाजमत तोसी। और अब इक़्तिदार में जो लंबा हिस्सा मांगा जा रहा है, उसके बाद रियाल डॉलर मांग के आपको पता है काम चलाने का, वो मामला फंसा हुआ लग रहा है बहुत बुरी तरह। अरब ममालिक तो देखें इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर इस लेवल तक जा चुके हैं कि अरब अमारात ने इसराइल में बाकायदा सफारतखाने के लिए ज़मीन खरीदी हुई है। ये तो गजा की फायर बंदी का मामला बिगड़ चुका है, इसलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना है किस तरह। लेकिन मुद्दत मुलाजमत तोसी का फैसला इधर होना है। और इसके साथ जो आगे इनके लिए पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, उसमें भी देखें जो सानिया मुरीद के कत्लेआम के बाद अब देखें कि दबाव किस तरह शुरू हो रहा है कि अहले सुन्नत जमातों की बड़ी अहम मुलाकातें शुरू हो गई। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं देखी वो मुफ्ती मुनीब की तरफ से, जो कि हुकूमत के आलम है, लेकिन इनकी तमाम जो अहले सुन्नत मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई और कुछ इनके करीबी लोगों का दावा है कि ये तमाम उलमा सानिया मुरीद के बाद दुखी हैं कि जिस तरह मसाजिद और मदारिस पर कब्जा हो रहा है,
یہ بڑا تشویشناک ان کے لیے معاملہ ہے، اور یہ لیکن اس وقت خوف کا شکار ہے، کھل کے بول نہیں سکتے، ڈرتے ہیں ظاہر ہے اپنی جان و مال سے، اپنے مدرسوں کی جانے سے، لیکن اندرون خانہ یہ مرید کے پر بڑے سخت شوق میں ہے، دھچکے میں۔ اب ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے ہم نون لیگ کو ٹارگٹ کریں، ان کو نقصان پہنچائیں سیاسی طور پر۔ سانحہ مرید کا دیکھیں سب سے بڑا نقصان ہوا بھی نون لیگ کو، ایک طرف ان کی جان و مال خطرے میں، دوسری طرف ان کی جو رہنما ہے، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، کہ حالات اس نہج پہ ہیں کہ مریم نواز جو کل تک عمران خان کو بزدلی کی جگتیں لگاتی تھیں، آج خود شیشے کے پیچھے وہ جو انہوں نے لگایا ہوتا سیکیورٹی پہ، پہلے تو اسکواڈ پورا بدلا اور پھر حفاظتی خصوصی جیمرز لگوائے گئے۔ اب جو تقریب کی گئی اس میں بھی بلٹ پروف شیشہ ان کے سامنے لگایا گیا، سامنے ان کی ہم عمر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ساری، اور وہاں اب کسی کیمرہ مین صحافی کو پھٹکنے نہیں دے رہے، خوف کا یہ عالم ہے۔ ابھی وہ خادم رضوی صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی پہلی دفعہ واٹس ایپ پہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، گروپس میں آ رہی ہیں منظر عام پہ، وہ اپنے بھائیوں کی گمشدگی کا ذکر بھی کر رہی ہیں، اپنے والد کی قبر کے بارے میں بھی جو خبریں کہہ رہی ہیں، اور اس پہ کہہ رہی ہیں اپنے جو ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے والد صاحب کے گلا شکوہ کر رہی ہیں کہ بابا جی کرتے رہے لیکن صرف اولاد ہی سامنے آئی۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے پاکستان کی یہ تاریخ ہے، بلکہ بنو امیہ کی یہ تاریخ تھی، جب مردوں کو اغوا کیا جاتا تھا تو خاندان کے لوگ ہی باہر آتے تھے، خواتین ہی۔ پاکستان میں بھی فاطمہ جناح، نصرت بھٹو، کلثوم نواز، اور آج عمران خان کی بھی دیکھیں تینوں بہنیں، علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظمیٰ جس طرح خان کے لیے نکلی ہوئی ہیں، تو اب یہ رضوی برادران کی بھی جو بہن ہے وہ بھی مجبور ہو کے کیمرے کے سامنے آئی۔ حالانکہ یہ تمام وہ خواتین ہیں، اہل خانہ ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، مجبور ہو کے خونی رشتوں کے لیے۔ مجھے تو خطرہ ہے اس معاملے کا کہ کل کو ان طاقتور لوگوں کے اہل خانہ بھی اسی طرح سڑکوں پہ نکلے ہوں گے، کیونکہ وقت کی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بدلتا ہے، اور یہ بڑا ظالم ہے، کسی کا سوچتا بھی نہیں۔ تو اللہ نہ کریں کہ بھی اہل خانہ ایسے نکلیں ایک دن ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ تو پھر بیوی بچوں کے ساتھ یا تو پھر منہ ہی چھپاتے پھرتے ہیں یا پھر یہی کہتے رہتے ہیں میں چیف نہیں ہوں، جس طرح جنرل باجوہ کا آپ نے دیکھا تھا۔ اگلا اہم معاملہ جو خیبر پختونخوا میں آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنا عوامی لائحہ عمل دیا کہ چرسدہ، کرک اور خیبر میں عوامی مہم کا آغاز 3 دنوں میں، اور اسمبلی میں اعلان کیا کہ تمام قانونی آپشن استعمال کیے ہیں، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور یہ کیوں معاملہ ہے کابینہ نہیں بن رہی، انہوں نے تمام قانونی آپشن استعمال کیے، سپریم کورٹ تک چلے گئے۔ اب یہ 3 حلقوں میں عوام سے ملاقات کر کے بڑی عوامی کال دینے پر مجبور ہیں کہ حکومت نہیں چلنے دی جا رہی۔ دیکھیں جب حکومت نہیں چلتی تو کیا ہوتا ہے، جب تک کسی صوبے کی حکومت یا کابینہ نہ بنے وہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اب کابینہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، تو ان کے لیے مجبوری ہے اب یہ عوام کے پاس جائیں گے، عوامی احتجاج کی طرف جائیں گے، اور یہ بڑی کال ظاہر آ سکتی ہے، نومبر آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے جو آج اعلان کیا بڑا اہم معاملہ تھا کہ آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو پھر ٹکراؤ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا۔ اگر عمران خان سے ملاقاتیں بند کریں گے تو پھر ہم بھی صوبے کی طرف سے ہر معاملہ کریں گے، بائیکاٹ تک جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ صوبے کا بائیکاٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے وفاق کے لیے، بہت خطرناک۔ یہ بیان جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو فارم 47 ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ 4.5 کروڑ کی آبادی کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اگر یہ وفاق کا اس طرح بائیکاٹ کریں تو قانونی اور آئینی حساب سے آپ کو پتہ ہے یہ معاملات خطرناک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ اور پھر فنڈز کا معاملہ ہے، وفاقی اداروں کی مداخلت، مطلب بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر۔ یاد رکھیں آپریشن ہو رہا ہے، پھر معدنیات بھی نکالنی ہے، اور اس کے جو معاشی اثرات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سرکاری جو وفاقی سرکاری تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، گرانٹس ہیں، بیرونی سرمایہ کاری ہے، لاجسٹک چین ہے جس میں سڑکیں، ریلوے ہیں، بہت کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہائیڈرو اور بجلی کے پلانٹس بھی ہیں، یہ یاد رکھیں، بجلی کی پورے ملک کی ترسیل میں رکاوٹ، اور پھر یہاں پر جو دہشت گردی سے سرحدی کنٹرول تک کا معاملہ ہے، یہ بہت ان کے پاس ترپ کے پتے موجود ہیں، خاص طور پر IMF اور بین الاقوامی جو پروگرامز ہیں وہ صوبوں کے حساب سے اب IMF نے رکھے ہوئے ہیں، تو معیشت کی تباہی بربادی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، تو انہوں نے اگر اپنے کارڈ چلائے تو جس طرح وہ ایتھیوپیا میں ہوا، اسپین میں ہوا، عراق میں، کینیڈا میں صوبائی بائیکاٹ کا اثر، وہ پورے کا پورا وفاقی سسٹم جام ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے گورنر راج اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کس حالات میں پہنچا وہ میں آگے چل کے معیشت کا کو بتاتا ہوں، لیکن سہیل آفریدی اگر عوام کے پاس جاتے ہیں اور اگر حکومت اسی طرح بضد رہتی ہے تو پھر یہ معاملہ عوامی کال کی طرف لازمی جائے گا۔ وفاق کے لیے جو بہت بڑا چیلنج تھا جو علی امین گنڈا پور سے عمران خان کہہ رہے تھے کرنے کو، وہ اب ہو چکا ہے۔ اب دوحہ کے مذاکرات کی دیکھیں انہوں نے تعریف کی، سہیل آفریدی نے بھی کی، تحریک انصاف نے بھی کی، بلکہ یہ محسن نقوی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی مشروط آمادہ ہیں اگر عمران خان سے اجازت ملے گی۔ اس میں دیکھیں اہم معاملہ کیا ہے، افغان مہاجرین کا 12 لاکھ لوگ ہیں ان 43 کیمپوں میں جنہیں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن پہ ختم کر دیا۔ یہ چاہتے ہیں باوقار ان کی واپسی ہو، قومی پالیسی کو تسلیم کر دیں، لیکن طریقے کے ساتھ۔ اس میں عمران خان سے ملاقات ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ ہوگا، دوسری صورت میں حقیقی آزادی کی تحریک۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج جو تقاریر ہوئی، ایک تو وہ معدنیات کا معاملہ جو امریکہ کو بیچی جا رہی ہیں، اس پہ اسپیکر نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے جس میں IG اور کور کمانڈر کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یہاں آپریشنز ہو رہے ہیں،
یہاں سویلین حکومت کو یا خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی رکن نہیں جانے دیتے، لیکن معدنیات کے 20 ٹرک جس طرح نکلے جا رہے ہیں یہاں سے. اب یہ بات واضح ہے کہ یہ ٹرک جس طرح خیر و عافیت سے نکلتے ہیں، یہ دال نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، دال میں کچھ کالا نہیں. اب امریکہ کی کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے کو پہلی کھیپ پہنچی گئی، جس پہ پہلے کہا جاتا ہے باہر سے یا خریدی گئی یا خام حالت میں یہاں سے نکال کے بیچی گئی ہیں، تو اب قانونی اعتبار سے تو دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کور کمانڈر سے بریفنگ لینے کے بعد عوام میں معاملات رکھے تو پھر سارا کا سارا معاملہ کھل جانا ہے. اور بھی سہیل افریدی نے 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری ہوا، جس میں سرکاری ملازمین ملوث تھے، انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کا معاملہ، اور یہ بات عمران خان علی بن گنڈا پور سے کہہ رہے تھے کافی عرصے سے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ کرپشن پہ بھی ظاہر ہے وہ جو معاملات ہیں وہ بریگیڈیئر مصدق کی نگرانی میں بنا ہوا ہے پورا اینٹی کرپشن کا معاملہ. اور اس میں 3 MPO بڑا خطرناک اور گھٹیا انگریز کا قانون، جس میں جس کو مرضی اٹھا لیا کرتے تھے، یا ابھی بھی پکڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ. خیبر پختونخوا میں کم از کم کسی سیاسی جماعت یا ورکرز کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام، آزادی اظہار رائے پہ نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اب اس میں ایک اور جو عسکری صحافیوں کو بڑی سخت تکلیف تھی، وہ ارشد شریف کے نام پہ پوری یونیورسٹی کا اعلان. علی مین نے ایک کیمپس کا اعلان کیا تھا اور یہ بڑے سخت ناراض تھے، بڑے گھٹیا قسم کے ٹویٹ اور بیانات ہیں. اب سہیل افریدی نے 4 قدم آگے بڑھ کے ارشد شریف شہید کے نام پہ پوری یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور اس میں دیکھیں ایک اور بڑی واردات خیبر پختونخوا میں کی جاتی تھی، پولیس کو کمزور کیا جاتا تھا تاکہ فوج اور FC سے کام چلایا جائے. آج پولیس کو اس نے باقاعدہ جدید اسلحہ دینے کا بھی اعلان کیا، اور جو بھی محسن نقوی نے خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ناقص اور خراب بلٹ پروف گاڑیاں دیں تاکہ پولیس کی زیادہ شہادتیں ہوں، ان کا مورال ڈاؤن ہو، یہ شروع سے واردات ہے، وہ سہیل افریدی نے وفاق کو واپس کر دی کہ یہ ہماری توہین ہے. یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہیں اسی لیے روکا جاتا ہے کہ پولیس کی آپریشن کے لیے تیار نہ ہو جائے، فوج ہر جگہ اویلیبل ہو. یہ ڈاکٹر امجد علی نے جو کابینہ میں بات اٹھائی کہ افغان بارڈر پر 4 گھنٹے میں آپ 34 چوکیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن باجوڑ میں 300-500 لوگوں کو ختم کرنے کے لیے 3 مہینے کا آپریشن. تو یہ بڑی اس میں انٹرسٹنگ فیکٹرز آ رہے ہیں سامنے. اور سہیل افریدی کو دھمکیاں جو دی جا رہی تھی کہ چلنے نہیں دے گے، حکومت میں بننے دیں، اس نے آج ایک بڑا صاف اعلان کر دیا کہ گیدڑ کے 100 سالہ اقتدار سے شیر کا 1 دن کا اقتدار ہی بہتر ہے. تو اب احتجاج یا عوامی مہم کی طرف دیکھیں. 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے جس کا یہ نمائندہ ہے. اس نے یہ جو بات کی نا، میں کسی کے باپ بیٹی یا چچا بھتیجی کی وجہ سے نہیں، جمہوری نظام سے ہوں، میرا لیڈر عمران خان ہے جو سسٹم کو انگلیوں میں نچار ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرف اگریسو سیاست کے جائیں گے. اور آج اور لیکن ٹیکنیکل کام بھی کر رہے ہیں، جیسے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کو بلا کے پوری بریفنگ دی گئی، پورے معاملے میں شامل کیا گیا. حالانکہ اسی وفاق میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ناجائز حکومت نے قومی اسمبلی، سینٹ، پنجاب میں تینوں اپوزیشن لیڈر اڑا دیے، ڈپٹی پارلیمانی وہ لیڈر اڑا دی، صاحبزادہ حامد کی سیٹ چھین لی. اب یہ سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وفاق میں حکومت کر رہی تھی، یہ اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں یہ نہیں کر رہے، وہاں باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ مل کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. اور دیکھیں اصل بات ہی ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز تھی جو آج اس نے حکومت کا بھانڈا پھوڑا کہ یہ جو ابھی اجلاس میں لا اینڈ آرڈر کے نام پہ شہباز شریف نے بلایا تھا، یہ جھوٹ تھا. ایجنڈا جو اس کو بھیجا گیا اس میں افغان مہاجرین اور فوڈ سیکورٹی صرف 2 چیزیں تھیں. اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کا ذکر نہیں کیا، جس میں حکومت جھوٹ بول رہی تھی. وہ جس اجلاس میں ابھی وہ مزمل اسلم اور چیف سیکرٹری گئے تھے، تو حکومت کی یہ وارداتیں سامنے نظر آ. اب اس میں یہ جو لوگوں کو ہٹا کے 30 اکتوبر کو سینٹ کے الیکشن خرم ذیشان کا نام پکا ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے جو دوسرے کاغذ ہیں کور کینڈیڈیٹ عرفان صدیقی صاحب ہے، نام ذہن سے نکل گیا پورا، عرفان سلیم بالکل. اچھا، اب پاکستان کے حالات جو معیشت اور اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جو اشیائی ضرورت عام آدمی کی، لوگ کہتے ہیں آپ مہنگائی پہ بات نہیں کرتے. تو اس وقت آپ کی جو قوت خرید ہے 30% کم ہو گئی ہے. مطلب 100 روپے آپ کما رہے تھے تو اب آپ 70 روپے کما رہے ہیں. یہ نقصان آپ کا ہو چکا ہے معاشی لیول کے. میں آپ کے کچن کے چند آئٹم، یہ دالیں، آٹا، چاول، ان کی قیمتوں میں 180 روپے 100 سے آٹا بڑھ چکا ہے. 300 روپے فی کلو دالیں چاول بڑھ چکی ہیں. 400 روپے کا آپ کا اس وقت چاول اور کوکنگ آئل کی جو قیمتیں ہیں عمران خان کے دور سے اب تک اس میں تقریباً 350% اضافہ ہوا ہے. اندازہ کریں یہ کس قدر آپ کا. چینی جو ہے وہ 180 روپے سے اوپر جا رہی ہے. سبزیاں، پھل، آلو، یہ آپ صرف ٹماٹروں کا ایک مثال لے لیں، 500 سے 700 روپے کلو قیمت ہو چکی ہے، جو مرغی کی قیمت سے زیادہ ہے. تو لوگوں کو تو بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مرغی میں ٹماٹر ڈالیں یا ٹماٹروں میں مرغی ڈالیں. بجلی کے ریٹس دیکھ لیں، گیس کے ریٹس دیکھ لیں. آپ کا ماہانہ بل جو 2500 5000 تھا 15 سے 20,000 پہنچ چکا ہے. تنخواہیں پرائیویٹ اداروں میں 25 سے 30% کم ہو چکی ہیں. مستقل ملازمت کا تصور ختم، اب صرف کانٹریکٹ اور پروجیکٹ بیس نوکریاں دی جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کے حالات ہیں اس وقت، وہ تاریخ کے بدترین معاشی حالات ہیں. اگر آپ نے بڑے پیمانے پہ معیشت کے حالات دیکھنے ہیں تو تجارتی خسارہ آپ کا $9.4 ارب اس سے مئی میں بن چکا ہے.
صنعتوں کی حالت یہ ہے کہ اگست میں جو ترقی کی شرح تھی وہ 0.54% ہے، جولائی میں 2.75 تھی، مطلب مزید کم ہوتی جا رہی ہے. پورے سال کا نکالیں تو 0.74 کی نسبت سے کم جا رہی ہے، یعنی 10.8% جب سے پچھلے 2.5-3 سالوں میں نظر آ رہا ہے. پیداوار نوکریوں کے حساب سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں پاکستان کا ہمیشہ ایک ریکارڈ تھا، اب نئے آرڈرز نہیں مل رہے، مسلسل کم ہو رہے ہیں. معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، اور انٹرنیشنل سطح پہ جو حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. پاسپورٹ 96 سے 103 نمبر پر پہنچ گیا، 7 درجے تنزلی، یعنی آپ ان ممالک میں جا سکتے ہیں یا تو جہاں جنگ چل رہی ہے یا وہاں کی معیشت پاکستان سے بھی نیچے، اور وہ کون سے ہیں؟ گھانا، نائجیریا جیسے. یوکرین میں جنگ چل رہی ہے لیکن پاکستان سے اس کے حالات بہتر ہیں، کرنسی سمیت، معیشت سمیت. تو ان حالات میں ایک طرف عدلیہ کی تباہی و بربادی آپ روز دیکھتے ہیں، جو آج کے سب سے بڑے کیس میں آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم کا سب سے بڑا کیس ہے، جہاں ججز کو باقاعدہ یزید کہا گیا، جو آج اکرم شیخ صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. جج معین الدین خان دلیل جو ہے، معاف کیجیے گا، دلیل اس کی نہیں مانتے تھے کہ یہ کنٹروورشل ہے، مطلب متنازع ہے یہ 26ویں ترمیم. اکرم شیخ نے 3 نکات اس میں اٹھائے: الیکشن کی دھاندلی کا، 26ویں ترمیم کا جو بینچ ہے اس پہ، اور تیسرا بڑا اہم نقطہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جو ملاقات کے ذریعے بنا، جس ملاقات سے جسٹس منصور علی شاہ نے خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے انکار کیا. اگر وہ مل لیتا تو وہ چیف جسٹس ہوتا. تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی حکومت بنا کے فارم 47 کی طرح آئینی بینچ جو غیر قانونی ہے، یہ کیسے 26ویں ترمیم کا کیس سن سکتا ہے؟ یہ سارا آج کا لبے لباب تھا جس پہ جج معین الدین خان نے کہا اسلامی باتیں نہ کریں. یزید کے نام سے انہیں چھیڑ ہے، ویسے یہ یاد رکھے، بڑے تبتے ہیں، اور کہہ رہا تھا کہ یہ متنازع نہیں ہے، یہ چیلنجڈ ہے. اب اس کو چیلنج اور متنازع کا کوئی مطلب سمجھا دے معین الدین خان. ان کی دماغی حالت کے بارے میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ بالکل ہی فارغ ہے، مطلب یہ ایسے ہے کہ جج نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آئینی بینچ کے جج بن گئے. ان کی بھی 12 ریٹائرمنٹ نزدیک ہی ہے، نومبر میں یہ بھی فارغ ہو رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.